मैम आज आपको उन्होंने नहीं सुना, क्या कहेंगे आप? फरूक नसीम साहब, आप इस्तीफा दे रहे हैं बतौर वजीर? अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान, MJ TV। आज यहाँ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में 6 रुकनी बेंच ने अपने उस फैसले पर नज़रसानी के लिए समाअत शुरू की जिस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के ही एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सदारती रेफरेंस को कलअदम करार देते हुए उनके ऊपर जो इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपनी अहलिया के असासे छुपाए हैं, उस मामले को FBR में तहकीकात के लिए फॉरवर्ड कर दिया था, भेज दिया था। FBR की रिपोर्ट तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जमा हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने यह तय किया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब उस रिपोर्ट की बुनियाद पर फ़ैसला करेगी अज़ खुद कार्रवाई करते हुए कि आया मज़ीद उसमें तहकीकात की ज़रूरत है या नहीं। तो आज जब समाअत शुरू हुई तो आज के केस की अहम बात जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा ज़ाती तौर पे आज 6 रुकनी बेंच के सामने पेश होगी और उन्होंने बार बार इस्तदा की कि उन्हें सुना जाए और ख़ासकर उन्होंने ये कहा कि उनको पहले सुना ही नहीं गया सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा कि आज उन्हें सुना जाए। मगर जस्टिस उमर अता बंदयाल जो इस 6 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे, एक जस्टिस फैसल अरब रिटायर हो चुके हैं, इसलिए अब 6 रुकनी बेंच रह गया है, उन्होंने उनको इजाज़त नहीं दी और कहा कि आप अपने दलाइल बाद में पेश कीजिएगा, पहले हम जो मेन दरख्वास्तें नज़रसानी की उनको सुनेंगे। जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने कहा कि उनका 80 से ज़ायद बार नाम जो है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में लिया गया है, बावजूद इसके कि उनको बिल्कुल नहीं सुना गया। तो अब वो चाहती हैं कि उनको सुना जाए और उनकी इस्तदा ये थी कि उन मुअज़्ज़ज़ जजों को भी इस बेंच में शामिल होना चाहिए जिन मुअज़्ज़ज़ जजों ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया, यानी कि वो 2 जजेस हज़रात जिन्होंने FBR में मामला भेजने की मुखालफत की थी, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मकबूल बाकर। तो इस हवाले से आज 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा के बार बार इसरार के बावजूद 4 मरतबा उनके इस्तदा के बावजूद भी जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनको नहीं सुना। और इसके साथ ही जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि वो पहले मेन जो दरख्वास्तें हैं नज़रसानी की उनके ऊपर फ़ैसला देंगे, उनके ऊपर दलाइल सुनेंगे। आज एडवोकेट मुनीर मलिक जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वकील भी हैं, वो नहीं पेश हुए क्योंकि उनके कुछ जो कानूनी टीम थी उनमें से कुछ वकला को कोरोना हो गया, जिनमें सलाउद्दीन भी थे और एडवोकेट आतिफ़ भी थे, और इस वजह से वो उन्होंने अपने आप को अपने घर में महसूर कर लिया है, क्वारंटाइन कर लिया है डॉक्टरों की हदायत के मुताबिक, इसलिए वो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए। ताहम कराची से एडवोकेट रशीद रिजवी जो हैं, जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो भी पेश हुए थे और एडवोकेट हामिद खान भी आज मौजूद थे अपनी नज़रसानी की दरख्वास्तों की पैरवी के लिए। तो आज हम बात करते हैं, मगर आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों की रोशनी में जिसमें केस की समाअत को मुलतवी करने की इस्तदा की गई थी, अब ये मामला 8 दिसंबर तक चला गया है और फ़रीक़ैन को सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है कि वो 7 दिसंबर तक यानी पीर के दिन तक अपने इजाफ़ी दलाइल जो हैं वो जमा करा सकते हैं, वो इजाफ़ी दलाइल जो कि तफसीली फ़ैसला आने की रोशनी में किए जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हामिद खान साहब, और इनसे जानते हैं कि आज की समाअत में क्या हुआ। मगर एक और अहम बात आपको बताते चलें एडवोकेट हामिद खान साहब के बारे में कि एडवोकेट हामिद खान साहब पेशावर हाई कोर्ट के साबिक चीफ़ जस्टिस और मरहूम चीफ़ जस्टिस वक़ार सेठ के भी वकील हैं और उन्होंने ही एक दरख्वास्त जस्टिस वक़ार सेठ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी कि सीनियरिटी के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए जस्टिस वक़ार सेठ ने ये कहा था अपनी वफ़ात से चंद दिन पहले ही जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए, उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाए। हम उनके ऊपर भी बात करेंगे, मगर पहले बात करते हैं आज जो नज़रसानी की दरख्वास्तों की समाअत हुई है। हामिद खान साहब, आज की समाअत से आप मुतमईन हैं और आप क्या समझते हैं कि ये मामले को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, और ख़ासकर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो अहलिया हैं वो जो बार बार कह रही हैं कि उन्हें सुना जाए,
تو آپ کی رائے میں کیا ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مسز قاضی فائز عیسیٰ اگر اپنی پوائنٹ آف ویو پیش کرنا چاہتی ہیں تو ان کو سنا جانا چاہیے. بہرحال کورٹ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ ان کو سنیں گے. وہ چاہتی تھی کہ انہیں پہلے سنا جاتا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھی. اگر کچھ ہیئرنگ آج ان کی ہو جاتی تو باقی ہیئرنگ بعد میں کر لیتے. بہرحال کورٹ نے یہ محسوس کیا کہ پہلے وہ جو پہلے پینڈنگ ریویو پٹیشنز ہیں ان کو پہلے سن لیا جائے اور بعد میں ان کو سنا جائے گا. تو اس بات پر انہوں نے کہا جی آپ کو سنیں گے ضرور لیکن بعد میں. جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے کہا کہ ان کا نام 80 سے زائد مرتبہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لیا ہے، حالانکہ ان کو سنا بھی نہیں گیا اور ان کو فریق بھی نہیں بنایا گیا. جسٹس عمر عطا اندیال نے بھی اعتراف کیا کہ وہ سپریم کورٹ کی پچھلی کارروائی میں فریق نہیں تھی. تو اس دلیل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا یہ کہنا بالکل حق بجانب ہے کہ ان کا نام چونکہ اتنی دفعہ آیا ہے اور ان پر ایلیگیشن بھی انہی پر ہے تو ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنے کی ایک حق تھا اور انہیں سنا جانا چاہیے. بہر صورت اگر اس سٹیج پر نہیں سنا گیا تو کم از کم اس سٹیج پر تو انہیں سنا جانا چاہیے. اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جن دو ججوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے بدنیتی پر مبنی تھا اور صرف بدنیتی قانون کی نہیں تھی بلکہ بدنیتی حقائق کی بھی تھی، تو ان کو اس بینچ پہ نہیں بٹھایا گیا. تو اب کیسے معاملہ یہ آگے بڑھے گا؟ دیکھیے، اس بارے میں ہم سب نے جتنے بھی ہم ریویو پٹیشنرز ہیں، میں 4 کو کی نمائندگی کرتا ہوں، کچھ کی رشید رضوی صاحب کرتے ہیں اور قاضی صاحب کی نمائندگی منیر ملک صاحب کرتے ہیں. ہم سب نے اپلیکیشنز دی ہیں جس میں ہم نے کہا کہ یہ بینچ اس سے لارجر بینچ ہونا چاہیے، یعنی ان میں وہ سب 3 جج بھی شامل ہونے چاہیے جنہوں نے پہلے کیس سنا تھا. پہلے 10 جج تھے، ایک جج چونکہ ان میں سے ریٹائر ہو گئے ہیں، جس کو تو بیٹھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں قانون بھی یہی ہے. انہوں نے یہ کہا آج بینچ نے کہ ہاں آپ کی درخواستوں کو ہم سنیں گے لیکن اکٹھے سارے پٹیشنرز کی جو درخواستیں ہیں لارجر بینچ کو ایک دفعہ سنا جائے گا. تو اب آئندہ سماعت پہ کیا ہوگا؟ ایڈوکیٹ منیر ملک تو پیش ہو نہیں رہے اور اس کے بعد جو ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کے نمائندے ہیں وہ کہہ رہے ہیں لارجر بینچ بنایا جائے. تو اس کا مطلب ہے پہلے یہ لارجر بینچ پہ فیصلہ ہوگا. لارجر سے مراد یہ ہے کہ مکمل 9 ججز جو اب رہ گئے، ایک ریٹائر ہو گئے، ان کے بغیر یہ سماعت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پہ پہلے فیصلہ دیا جائے گا. جی، اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہی بجاز ہیں 9 جج جو اب 9 جج رہ گئے ہیں 10 میں سے، کہ وہ اکٹھے بیٹھ کے سنیں. اس لیے یہ کبھی بھی نہیں نہ ہم سمجھتے ہیں کہ رولز کی ریکوائرمنٹ ہے اور دوسرا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر پہلے سے جو ہے نظیریں موجود ہیں. جس طرح سے بھٹو صاحب کے کیس میں ہوا تھا، 7 ججز نے سنا تھا، انہوں نے 4 نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، 3 نے ان کے حق میں فیصلہ دیا. لیکن جب ریویو پٹیشنز آئیں 7 کے 7 بیٹھے تھے، یہ نہیں کہ 4 ججز نے سنا ہو. میرے نزدیک یہ 9 ججز کو ہی سننا چاہیے اور وہی اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو ریویو کر سکے اوور آل. اچھا حامد خان صاحب، حکومت نے نظر ثانی کی درخواست فائل کیوں نہیں کی؟ حالانکہ یہ حکومت کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ان کے ریفرنس کو، صدر کے سائن دستخط شدہ ریفرنس کو، وزیر اعظم کی مشاورت کے بعد بھیجے گئے ریفرنس کو غیر آئینی، غیر قانونی اور کالعدم قرار دیا گیا. تو حکومت نے کیوں نہیں آپ کے خیال میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی؟ اور اگر انہوں نے نہیں کی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں جو حکومت کی طرف سے وکیل تھے اس کیس میں، کہ انہوں نے کیوں نہیں داخل کی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ریویو پٹیشن میں کوئی جان نہیں تھی اور وہ سمجھے کہ اگر ہم ریویو پٹیشن کریں گے تو وہ ڈسمس ہو جائے گی، کیونکہ بظاہر کوئی اس قسم کا ان کے پاس دلیل موجود نہیں تھی جس میں وہ کہتے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے حکومت کے حق میں. تو میرے خیال میں انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کا کیس نہیں بنتا تو انہوں نے نظر ثانی کی درخواست نہیں دی. اچھا، آج وزیر قانون فروغ نسیم بھی آئے ہوئے تھے، تو وہ کس حیثیت میں آئے ہیں؟ وہ تو اس وقت ایک وزیر ہیں، تو کیا وہ بطور وزیر نمائندگی کر سکتے ہیں یا جواب دے سکتے ہیں؟ ابھی تو انہیں نوٹس تو ہو گیا یا نہیں؟ نوٹس تو ہر پٹیشن کا ہوتا ہی ہے رسپونڈنٹس کو، ریویو ہو چاہے کوئی اور پٹیشن ہو، آگے ان کی مرضی ہوتی ہے اس سٹیج پہ پیش ہوں یا نہ ہوں. ابھی ان کے پیش ہونے کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی
وہ لیکن انہوں نے آنا پسند کیا اور آئے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس حیثیت سے وہاں تھے، کیونکہ انہوں نے کارروائی کے دوران جو ہے بالکل کوئی بات نہیں کی. تو یہ تو اگلی تاریخ میں پتہ چلے گا کہ آیا وہ پھر سے وزارت چھوڑ کے وکالت کی طرف آ رہے ہیں یا وکیل کوئی اور کھڑا کریں گے اور یہ صرف بطور لاء منسٹر کے کارروائی دیکھنے آئیں گے. یہ تو تبھی پتہ چلے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اگر وہ خود پیش ہوتے ہیں اس میں تو آپ لوگوں کا یہ مطالبہ ہوگا کہ وہ دوبارہ ریزائن کریں چوتھی مرتبہ؟ دیکھیے ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے، یہ حکومت کا اور ان کے درمیان معاملہ، لیکن بطور لاء منسٹر کے سٹنگ لاء منسٹر ان کا سسپینڈ ہو جاتا ہے لائسنس سپریم کورٹ میں پیش ہونے کے لیے، تو ان کو ہر صورت اپنا لائسنس بحال کرانا پڑے گا اگر انہوں نے پیش ہونا ہے سپریم کورٹ میں. اچھا، ایک اور معاملہ ہے حامد خان صاحب، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جسٹس وقار سیٹھ کے بھی وکیل تھے اس درخواست میں جو انہوں نے دائر کی تھی، اور سپریم کونسل سے سپریم کا جو عدالتی کمیشن ہے، جو جوڈیشل کمیشن ہے جو کہ ججوں کی تعیناتی کرتا ہے، اس سے یہ استدعا کی تھی، اور سپریم کورٹ میں بھی آخر میں ایک آئینی درخواست ڈالی تھی کہ ان کو سینیارٹی کی بنیاد پہ سپریم کورٹ میں لایا جائے. آخری آپ کی ملاقات جسٹس وقار سیٹھ سے کب ہوئی اور کیا باتیں ہوئی، کچھ شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ آخری میری ملاقات وقار سیٹھ صاحب سے ہوئی تھی 14 اکتوبر کو. میں پشاور گیا تھا اور اس دفعہ ملاقات ہوئی تھی، تو ہم نے کیس بھی ڈسکس کیا تھا اور وہ بہت کین تھے کہ کیس جلدی لگے تاکہ اس کی ہیئرنگ ہو، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے. وہ سینئر چیف جسٹسز میں سے ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر بھی تھے، تو انہیں پہلے موقع دینا چاہیے تھا بجائے کہ کسی اور ہائی کورٹ کے ان سے جونیئر ججز کو سپریم کورٹ میں لایا جاتا. تو بہر صورت یہ سپریم کورٹ ہی بہتر جانتی ہے کہ کیوں ابھی تک ان کا کیس نہیں لگایا گیا. باقی جو اللہ کو منظور تھا وہ اللہ کو پیارے ہوئے، لیکن میرے نزدیک جو ایشو انہوں نے ریز کیا تھا وہ ایشو اپنی جگہ قائم دائم ہیں، وہ ان کے بعد بھی رہے گا اور اس پر ہم بحث کرنا چاہیں گے، کیونکہ کچھ بار ایسوسیشن نے ان کے ساتھ ان کی سپورٹ میں پٹیشنز کی ہوئی ہیں اور کچھ اور پٹیشنز بھی آنے کا امکان ہے. تو میرے نزدیک یہ نہ سمجھا جائے کہ چونکہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو ایشو بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا. سینیورٹی کا ایشو سپریم کورٹ میں تقرری کے لیے ایک بڑا اہم ایشو ہے اور اس میں بار ایسوسیشنز بھی انٹرسٹڈ ہیں اور اس میں سارا لیگل کلچر انٹرسٹڈ ہے کہ سپریم کورٹ میں جس کو جج تقرری کی جائے وہ سینیورٹی کے مطابق بھی اہل ہو کہ اس کی تقرری کی جائے. اچھا، آخر میں یہ بتانا چاہیں گے، آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے ناظرین سے بھی، کہ جسٹس وقار سیٹھ جو ہیں وہ کسی قسم کے دباؤ میں تھے، کوئی پریشانی تھی ان کو، اور خاص کر جو جنرل مشرف سے متعلق انہوں نے فیصلہ لکھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک رد عمل تھا کسی وجہ کا. دیکھیے پریشانی تو ان کو ظاہر ہے لاحق تھی، کیونکہ وہ ایک بے خوف، بہادر اور بہت آزاد جج تھے اور وہ اپنے فیصلوں میں بالکل کسی دباؤ میں نہیں آتے. اس لیے انہوں نے سینکڑوں کیسز میں ملٹری کورٹس کی سائے موت کو انہوں نے سیٹ اسائیڈ کیا تھا، اور یہ انہی کی ماشاءاللہ جرت تھی کہ وہ یہ فیصلہ کرنے کی جرت رکھتے تھے. ایسے جج بہت کم ملا کرتے ہیں اور ایسے ججز جو ہیں ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہیں. اللہ کو جو بھی منظور تھا، میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے ججز کو ان کے اس بہادر کانڈکٹ کی، اس طرح سے انڈیپینڈنٹ جج ہونے کی، اس کی انہیں تقلید کرنی چاہیے. اور جہاں تک دباؤ کا تعلق ہے وہ تو بدقسمتی سے یہاں لوگوں پر ڈالا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جہاں فوجی عدالتوں کا معاملہ آ جاتا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ آ جاتا ہے، تو عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے. انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کبھی خوفزدہ نہیں ہوا، کوئی چاہے مجھ پر دباؤ ڈال کے دیکھ لے، میں تو وہی فیصلہ کروں گا جو میں قانون اور اپنے ضمیر کے مطابق صحیح سمجھتا. جنرل مشرف کے فیصلے کے حوالے سے کبھی آپ سے گفتگو ہوئی، کوئی بات ہوئی؟ کیا پریشانی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو لاحق تھی؟ نہیں، پریشانی جنرل مشرف کا کیس تو ہم نے ڈسکس نہیں کیا، کیونکہ میں ان کا وکیل
جو تھا وہ تو یہ سینیورٹی میٹر میں تھا، لیکن انہوں نے کوئی خاص وجہ بھی نہیں بتائی، اور وہ اس معاملے میں بتایا کہ یہ عام طور پر دباؤ ڈالے جاتے ہیں مختلف اطراف سے، لیکن انہوں نے کبھی کسی قسم کے دباؤ کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کسی دباؤ میں آئے ہیں، اپنے فیصلے ہمیشہ آزادانہ طور پہ کرتے تھے اور کرتے رہیں گے۔ کسی خاص دباؤ کا انہوں نے کبھی ذکر کیا جو آپ کے مطابق وہ کہہ رہے تھے کہ دباؤ ڈالے جاتے ہیں مختلف اطراف سے؟ لیکن وہ عام طور پر جنرلی ذکر میں یہی آتا ہے کہ ملٹری کورٹ کے فیصلے سیٹ سائڈ کرنے میں بعض لوگوں کو کافی تکلیف گزرتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورٹس کے کیے ہوئے فیصلے کوئی بہت ہی اہم ہوتے ہیں اور بہت پوتر ہوتے ہیں کہ ان کو آپ نہیں چھیڑ سکتے، اور انہوں نے جرأت دکھائی تھی بارہا ان فیصلوں کو سیٹ سائڈ انہوں نے ذکر کیا کسی واقعے کا، کسی نے ان سے رابطہ کیا ہو، کوئی پیغام دیا ہو؟ کوئی اسپیسیفک بات تو نہیں کی، لیکن جنرلی میں نے محسوس کیا کہ اس پر ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہوئی تھی۔ کوئی تفصیل؟ نہیں، میں اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں انہوں نے بتائی، نہ میں نے پوچھی۔ بہت شکریہ حامد خان صاحب کو، آپ نے سنا ایڈوکیٹ حامد خان، پشاور ہائی کورٹ کے مرحوم سابق چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار سیٹھ کے وکیل بھی تھے، اور چند دن پہلے ہی آئینی درخواست دائر کی تھی کہ ان کو سینیارٹی کی بنیاد پہ، سینیارٹی کے اصول کی بنیاد پہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جائے، اور ابھی وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی تھی کہ ان کی کرونا وائرس کے باعث ڈیتھ ہو گئی۔ اور جیسے ایڈوکیٹ حامد خان کہہ رہے ہیں، وہ بہت نڈر اور بہادر جج تھے، کسی دباؤ میں نہیں آتے تھے، مگر یقینی طور پہ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ وہ پریشان تھے، اور انہوں نے اس دباؤ کی طرف اشارہ بھی ضرور کیا تھا۔ دوسری طرف آج ہم نے دیکھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی نظر ثانی درخواستوں کے اوپر بھی آج 6 رکنی بینچ بیٹھا، اور اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ ذاتی طور پہ پیش ہوئی، ایک درخواست دی فریق بننے کے لیے، مگر ان کو بھی نہیں سنا گیا۔ آج کے جو عدلیہ کے حالات ہیں، ان 2 کیسز کو سامنے رکھ کے اس کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ ایک طرف ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بر وقت نہیں سنا جاتا، اور دوسری طرف ایک سپریم کورٹ کے جج کی اہلیہ کو بھی جو ہے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح نہیں سنا جاتا۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔